गुमराह एपिसोड 137। 24 घंटे में उस हब्स में पड़ा सड़ता रहा। अगले दिन सुबह 9 बजे के करीब फिर दर जिंदा खुला। बिल्लू फिर मेरे सामने खड़ा था। वो मेरे लिए चाय और बिस्किट लाया था। दरवाज़ा खोलकर उसने ट्रे मेरे सामने रखी और बोला, ये लो, ये खा लो। मेरा ख्याल है तुम कल से भूखे हो। शुक्र है तुम्हें याद तो आ गया। ये बात नहीं है, दरअसल मुझे वली अहमद ने मना किया था और राशिदी साहब किसी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं। अच्छा ठीक है भाई, तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम चाय ही ले आए हो। मैंने ट्रे अपने सामने रख ली। बिस्किट नर्म और लजीज थे। मैंने उन्हें आसानी से हलक से नीचे उतार लिया। बिल्लू बोला, अगर तुम्हें खाने की ज़रूरत हो तो ला दूं। किचन पर सिपाही खाना खा रहे हैं। हाँ, ला ही दो तो बेहतर है, इससे तो मेरी भूख नहीं मिटी। ठीक है, वो तुम्हारे दुरानी साहब तो अस्पताल में है। उनका हाल बहुत बुरा है जिलानी। गला उनका सूजकर यहाँ तक आ चुका है। कोई चीज़ उनसे निकली नहीं जाती। मरा नहीं वो अभी तक। मैं तो यही चाहता था। वो अब नहीं मरा तो फिर कब मरेगा? मैंने जहरखन लहजे में कहा। उन्होंने कार्य सरकार में रुकावट डालने और एक अफसर पर कातिलाना हमला करने के इल्ज़ाम में भी तुम पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है बिल्लू सेठ? मुझे अब ज़्यादा दिन नहीं जीना। जितने भी आदमी मैं मार सकूं अच्छा है। वो खौफजदा होकर पीछे हट गया। मेरी बातों को वो नौश्ता दीवार समझने लगा था। वो बोला, तेरे हाथ में ऐसी क्या बात है आखिर? तू कैसे लोगों का ये हाल कर देता है? उसने ट्रे अब ज़मीन पर से उठा ली थी। मैंने उसके सामने अपने बंधे हुए हाथ खोल दिए। मेरे पंजे फैल गए थे। ये मेरे हाथ मुआवजा दिखाते हैं बिल्लू सेठ। ये सिर्फ गुनाहगारों की गर्दन काटते हैं और दुर्रानी बहुत बड़ा पापी है, महापापी। मैं तेरे लिए खाना लेकर आता हूँ। ये कहकर उसने दरवाज़ा बंद किया और बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद वो फिर मेरे कमरे में आन घुसा। उसके हाथ में एक लिपटा हुआ दस्तरखान था जिसके अंदर टिफ़न करियर जैसी कोई चीज़ थी। जिलानी, तेरी एक दोस्त आई है। ये खाना वही लाई है। मेरी दोस्त? मुझसे तो हिला तक नहीं जाता। कौन सी दोस्त? कैसी दोस्त? ये क्या कह रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ। वली अहमद भी उसके सामने चुप हो गया है। वो उसके पास बैठी है। मगर वो है कौन बिल्लू? मैं तो किसी को दोस्त नहीं रखता। मेरा ख्याल है अखबार में तेरी खबर छप गई है। उस खबर को पढ़कर ही वो औरत यहाँ आई है। क्या कहती है वो? उसे मेरा नाम किसने बताया है? तुम्हारी एक तस्वीर बहुत पहले अखबार में छपी थी, वो भी उसके पास है। तुम्हारी एक झलक देखने के लिए वो यहाँ आ गई है। ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। मेरा यहाँ कोई वाकिफ़ नहीं है। कौन मुझ जैसे आदमी में दिलचस्पी ले सकता है? पता नहीं। लंबी सी कार में आई है वो, और ड्राइवर भी उसके साथ नहीं है। कार वो खुद चलाती है। वली अहमद क्या कहता है? वो इसको इधर आने नहीं देता, वहीं से टरखा देना चाहता है। पर्दे में है वो? हाँ, ये लंबा सा बुर्का पहन रखा उसने। किसी को अपनी सूरत भी नहीं दिखाती, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि वो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने उसके हाथ देखे थे। बिल्लू की बातें सुनकर मैं अपना गम भूल गया। हालांकि मेरे सारे जिस्म में शदीद दर्द हो रहा था, मगर मैं उसकी बातों में ऐसा खोसा गया कि मुझे किसी भी बात का होश न रहा। मैंने उसके हाथ से वो टिफ़न करियर लेकर अपने सामने रख लिया और उसके गिरहें आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगा। 2 बर्तनों में भुना हुआ गोश्त था, एक में मुर्ग का और दूसरे में बकरे का। तीसरे बर्तन में पराठे रखे थे और चौथे में फिरनी, मगर नाम उस पर किसी का भी नहीं था। उसको बुलाओ बिल्लू, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो कोशिश तो बहुत कर रही है, मगर वली अहमद उसे रास्ता नहीं देता और राशिदी साहब यहाँ नहीं है। ये तो बहुत बुरी बात है। मैं उसको देखे बगैर ये खाना नहीं खाऊंगा। ले जाओ इसे और वली अहमद के मुंह पे दे मारो। उसे कहो वो मुझसे बच जाए। मैं खुद तो डूब ही रहा हूँ, उसे भी ले डूबूंगा। ये कहकर मैंने तमाम डब्बे बंद कर दिए। वली अहमद को यह हक किसने दिया था कि वो मुझसे मुलाकात के लिए आने वाले का रास्ता रोक ले? ठहरो, मैं उससे फिर बात करता हूँ। ये कहकर बिल्लू ने दरवाज़ा बंद किया और दूसरी तरफ निकल गया। कुछ ही देर बाद बिल्लू फिर मेरे पास आ गया। दरवाज़ा खोलते हुए बोला, वो तो चली गई है जिलानी, कह गई है कि वो फिर आएगी। ये खाना खा लो, वली अहमद फिर तुम्हारे पास आ रहा है। वो फिर आएगी? ठीक है, मैं उसका इंतज़ार करूँगा। लाओ, ये खाना मैं खा लेता हूँ। ये कहकर मैंने तमाम डब्बे खोल लिए और बिल्लू को भी उसमें शामिल कर लिया। खाओ यार, तुम भी खाओ। पता नहीं कौन थी, मगर खाना बहुत लजीज है। लो, खा लो। वो भी मेरे साथ ही बैठ गया। उसकी रफ्तार मुझसे तेज़ थी। हमने मिलकर वो तमाम खाना ख़त्म कर दिया। भूख ने वाकई मुझे निढाल कर रखा था। जब बिल्लू वो बर्तन समेटने लगा तो बोला, किसी आदमी को भेजकर वो ये बर्तन मंगवा लेगी। वो ये बात कह गई है। फिर तो बहुत ही अच्छा होगा। उसका कोई आदमी आया तो उसे मुझसे मिलवाओ। मैं उसे कह दूंगा, आगे मानना ना मानना उसका काम है। ये कहकर बिल्लू वहाँ से उठने लगा तो ऐन उसी वक्त वली अहमद दरवाजे में आन ठहरा। 2 सिपाही उसके हमरा थे। उन्हें उसने बिल्लू के साथ वापस भेज दिया और एक कुर्सी उठाकर वो मेरे पास आन बैठा।
दरवाज़ा उसने अब भी बंद नहीं किया था। दूसरे कमरे में बैठे सिपाही हमारी ही तरफ मुतवज्जो थे, मगर उनकी उसने परवाह नहीं की। तुम्हें पता है, दुर्रानी साहब बहुत सख्त बीमार हैं, कोई चीज़ उनके गले से नहीं उतरती है। मुझे ये सुनकर दिली खुशी हुई है वली मोहम्मद, तुम भी मुझसे बच जाओ। मैं तो ख़त्म हो ही रहा हूँ, मगर तुम्हें भी साथ लेके जाऊँगा। याद रखो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। गैर इरादी तौर पर वली अहमद का हाथ पिस्तौल पर जा पड़ा। तुम्हारा गुस्सा अभी तक उतरा नहीं है, हालांकि दुर्रानी साहब को तुमने लबे गुर पहुँचा दिया है। तुम्हारे खिलाफ हमने इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, तुम चाहे 10 मुकदमे दर्ज कर लो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी ज़हनी कैफियत को अच्छी तरह समझता हूँ कि तुम्हारी जेब से 80,000 का ड्राफ्ट निकला था, मगर इस पर पानी पड़ चुका है। ये किस बैंक के लिए था? उसने जेब से वो ड्राफ्ट निकालकर मुझे दिखाया जो हम मियाँ वाली ले गए थे। कागज़ पर पानी की वजह से अब सिर्फ धब्बे ही धब्बे नजर आते थे, एक सिर्फ उसकी रकम का हिस्सा ही सालिम नजर आता था। दिखाओ ज़रा। मैंने उसके हाथ से ड्राफ्ट झपट लिया। उसने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की, मगर मैं बड़े गौर से उसे देखता रहा और फिर मैंने उसके पुर्जे पुर्जे कर दिए। ये क्या करते हो तुम? ये तुम्हारे काम आ सकता था, पागल हो गए हो? इसको फाड़ देना ही बेहतर था वली अहमद। मुझे मालूम है तुम किस लिए मेरे पास आए थे, मगर तुम्हें मुझसे कुछ हासिल नहीं हो सकेगा, अगरचे मैं 1 करोड़ रुपए का मालिक हूँ। 1 करोड़ रुपया? तुम मुझे पागल कर दोगे। कहाँ से आया रुपया तुम्हारे पास? उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। पिस्तौल अब उसने सीधे हाथ में पकड़ लिया था। बताओ, ये रुपया तुम्हारे पास कहाँ से आया? होश की दवा लो वली अहमद, दुरानी का हाल तुम देख चुके हो। मैं आदमी का खड़े खड़े कलेजा निकाल लेता हूँ, ख़ां में सारे का सारा बंधा ही क्यों ना हो। मैं अपने डखने में शदीद दर्द के बावजूद अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी नीयत मुझे ठीक नज़र नहीं आती थी। आजमाइश की एक और घड़ी मेरे सामने आ ठहरी थी और मुझे नहीं मालूम था कि अगले लम्हे वहाँ वली अहमद की लाश नज़र आएगी या मेरी। उसके तेवर बहुत ही ख़तरनाक थे। मुझे ये पूछने का मुकम्मल हक हासिल है कि वो रुपया तुम्हारे पास कहाँ से आया, और मैं ना बताने का हक महफूज रखता हूँ। बैठ जाओ, मुझसे मतलब की बात करो। मैं तुमसे सौदा कर सकता हूँ। सौदा तो मैं तुझसे ज़रूर करूँगा, मगर ये रकम तो खुद हाथ जोड़कर मेरे सामने रखेगा, ज़रा तेरे ये ज़ख़म सही हो जाए। ये कहकर वो बाहर निकल गया। 2 बजे उन लोगों ने फिर मुझे उस दड़बे से बाहर निकाल लिया। 2 सिपाही अंदर आए और मुझे वहाँ से उठाकर वली अहमद के सामने ले गए, मगर जैसे ही मैंने उसके कमरे में कदम रखा, मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मेरे सामने बदरी बैठा था। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मेरे सामने बदरी बैठा था। उसके दोनों हाथ हथकड़ी में थे। उसने मुझे देखा तो जिस बेंच पर वो बैठा था उसे पाँव की ठोकर से नीचे गिराकर उठ बैठा। हथकड़ी की जंजीर सिपाही की पेटी में बंधी थी। उसने बदरी को झटका देकर बेंच सीधा किया और फिर उसे जानवर की तरह खींचकर नीचे बिठा दिया। इसे पहचानते हो? वली अहमद ने पूछा। जी हाँ, और इसकी मालकिन को भी पहचानता हूँ, जिससे इसने 1 लाख रुपया लेकर मालिक को अगवा कर लिया। ये बदरुद्दीन है, ढिल्लो साहब का नया मुलाजिम। बदरी ने मुझे गज़बनाक नज़रों से देखा, मगर बोला कुछ नहीं। बैठ जाओ और मुझे बताओ कि ये ज़ात शरीफ ढिल्लो साहब का मुलाजिम कैसे बन गया? मेरा तो ख्याल है ये साला भी हिंदू है, ये भेस बदल कर इधर फिर रहा है। वली को गोया मैंने एक नया नुक्ता दे दिया। वो तेज़ी से उठा और सिपाही को इशारा करके दूसरे कमरे में जा घुसा। सिपाही ने बदरी को फिर झटका देकर ऊपर उठाया और खींचकर उसी कमरे में पहुंचा दिया। खुद वो बाहर ही खड़ा रहा, जंजीर पे उसके हाथ में ही रही। जब बदरी बाहर निकला तो वली अहमद उसकी कमर पर ठोकर लगा रहा था। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। बाहर आते ही वो बोला, तुम ठीक कहते हो जिलानी, ये तो हिंदू है, पता नहीं यहाँ क्या कर रहा था। वो बदरी को जंजीर से पकड़कर खुद कुर्सी तक लाया और उसे फर्श पर बिठाकर बोला, ओए चूड़े के पुत्र, इसका क्या मतलब है? तू ढिल्लो साहब के पास कब से मुलाजिम है? कोई 6 महीने हो गए हैं। मगर तेरा असली नाम क्या है? बदरुद्दीन नाम है मेरा जनाब, दरअसल मैं रसूली हूँ। तुम झूठ बोलते हो। ढिल्लो साहब को तुमने कहाँ पहुँचा दिया है? वो तुम्हारा मालिक था, कुत्ते के बच्चे। आपकी इत्तला गलत है जनाब, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। मैं कुरान की कसम खाकर कहता हूँ। गोया हिंदू होकर भी तो कुरान को कुछ समझता है। इसको अंदर ले जाओ और इसकी खटमल परेड कराओ, उल्टा लटका दो इसे। उसने सिपाही को इशारा किया। वो पहले ही मुस्तैद था। फौरन ही बदरी को साथ वाले कमरे में लेकर चल दिया। 3 सिपाही और वली अहमद ने साथ कर दिए और मुझे मालूम था कि खटमल परेड से उसकी क्या मुराद है। ये मामला तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है। इसको भी इधर कमरे में ही बिठाओ। राशिदी साहब आ जाएं तो मैं उनसे बात करूँगा। ये लोग तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग करा देंगे। ऐसे ख़तरनाक मुजरिम मैंने कभी नहीं देखे। उसकी ये बात सुनकर उस सिपाही ने, जो मुझे उस कमरे तक ले गया था, मुझे भी झटका देकर अपनी जंजीर हिलाई और हम दोनों को वली अहमद ने कमरे से बाहर निकाल दिया।
جب میں واپس اپنے دڑبے میں پہنچا تو میرا ذہن پراگندہ ہو چکا تھا۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ ان لوگوں نے ابھی تک میرا ریمانڈ نہیں لیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے تھے۔ بدری کو انہوں نے گرفتار کر کے بہت اچھا کیا تھا۔ وہ چوگوٹ کی جاگیر حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کا حویلی کے لوگوں پر کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا۔ ایک صرف بیگم فراست کو اس نے اپنے شیشے میں اتار لیا تھا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ عورت اس کے چکر میں کیسے پھنس گئی تھی، حالانکہ ڈھلو صاحب اس پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ بدری پر بلا شبہ یہ دن بہت بھاری تھا۔ اسے وہ سب کچھ اگل دینا ہوگا جو ڈھلو صاحب کے پاس وہ رہ کر کرتا رہا تھا۔ اس کے سوا تو کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا۔ ولی احمد اپنے ارادے میں اٹل تھا۔ اسے یقین تھا کہ صورتحال اتنی سادہ نہیں ہے جتنی بظاہر نظر آتی تھی۔ اسی شام وہ خاتون پھر تھانے آن پہنچی۔ بلو نے فوراً ہی مجھے آ کر بتا دیا کہ وہ آئی ہے۔ یہ ایسا معاملہ تھا جس پر میں کسی بھی طرح صبر نہیں کر سکتا تھا۔ بلو پھر کہہ رہا تھا کہ وہ خود کار ڈرائیو کر کے آئی ہے اور میرے لیے کھانا لے کر تھانے پہنچی ہے، اور اب کی بار ولی احمد نے کہا ہے کہ تمہیں اس سے ملا دیا جائے۔ تو پھر اس کو ادھر لے آؤ، میں اس سے ضرور ملوں گا۔ نہیں، تمہاری ملاقات دوسرے کمرے میں ہوگی، آؤ میرے ساتھ، ولی احمد بھی وہیں ہوگا۔ یہ بڑی مصیبت ہے یار، تم کسی آدمی کو اس کے اڈے پر رہنے نہیں دیتے۔ چل، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ میں بلو کے ساتھ چل دیا۔ سامنے کے کمرے میں سپاہی اس وقت بھی دھرنا دے کر بیٹھے تھے اور میری ہر نقل و حرکت پر وہ نگاہ رکھتے تھے۔ صرف ایک بلو ہی ایسا آدمی تھا جو مجھ سے بات کر سکتا تھا، ورنہ وہ قطعاً خاموش رہتے تھے۔ حکم انہیں یہ تھا کہ اگر میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کروں تو وہ بے دریغ مجھے گولی مار دیں۔ جب میں ولی احمد کے سامنے پہنچا تو وہ خاتون اس کے قریبی ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک برقعے میں چھپی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میرے جسم اور چہرے پر ابھی تک لاٹھیوں اور بیدوں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ خاتون تمہارے لیے کھانا لائی ہیں، مگر میں نے انہیں پہچانا نہیں۔ خاتون، اگر آپ اپنا تعارف کروا دیں تو میں ممنون ہوں گا۔ وہ چھریرے بدن کی اونچی لمبی عورت تھی، اور اس کا سراپا مجھے یہ احساس دلاتا تھا کہ اسے خود کو آیا ہوا پنہا رکھنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ بولی، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں بھائی جان، مجھ سے زبردست غلطی ہوئی ہے۔ آپ وہ آدمی نہیں جن سے میں ملنا چاہتی تھی۔ مجھے افسوس ہے انسپکٹر صاحب، ویسے آپ یہ کھانا انہیں دے دیں، مگر آپ کے پاس تو ان کی تصویر بھی ہے۔ جی نہیں، میرا خیال تھا کہ یہ وہی صاحب ہوں گے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، آپ یہ کھانا کسی اور برتن میں ڈال لیں۔ آپ کے پہلے برتن بھی یہاں ہیں، وہ بھی لے جائیں اور یہ برتن کسی ملازم کو بھیج کر واپس منگوا لیں۔ بلو نے اپنی رائے پیش کی۔ ہاں، یہ بہتر رہے گا، پلیز آپ ان سے کہہ دیں کہ میں ان سے بہت شرمندہ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ان برتنوں کو سمیٹنے لگی جو بلو نے لا کر اس کے سامنے رکھے تھے۔ اس کے رویے پر ولی احمد بھی سخت پریشان تھا، اور میری تو حیرت کم ہونے میں نہیں آتی تھی۔ اس عورت کو سمجھ لینا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اگر مجھ سے تنہائی میں ملتا تو شاید وہ کوئی کام کی بات مجھے بتا دیتی، مگر وہ تو یوں ہو گئی جیسے واقعی اس سے سخت غلطی ہو گئی ہو۔ برتن اس نے سمیٹ لیے تو اچانک اس کے ہاتھ سے وہ پوٹلی نیچے گر گئی۔ برتن پھر سے بکھر گئے۔ وہ انہیں اٹھانے کے لیے نیچے جھکی، تب میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا مستور ہاتھ خاص طور پر میرے سامنے کھول دیا۔ اس کی مٹھی میں کاغذ تھا، مگر وہ کاغذ اس نے پھینکا نہیں۔ بلو بھی فرش سے برتن اٹھا رہا تھا، اس نے وہ منظر نہیں دیکھا۔ خاتون کا برقع کچھ اس قسم کا تھا کہ اس میں سے اس کا چہرہ دیکھ لینا ممکن نہیں تھا۔ بلو نے سارے برتن ایک بار پھر گٹھری میں باندھ دیے تو وہ بولی، اچھا انسپکٹر صاحب، خدا حافظ، میں آپ سے سخت شرمندہ ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ گٹھری اٹھائی اور میرے قریب سے گزر کر باہر نکل گئی۔ مٹھی میں دبا کاغذ وہ ساتھ ہی لے گئی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو ولی احمد بولا، یہ قصہ کیا ہے جیلانی؟ میں عورتوں کا بہت احترام کرتا ہوں، مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر یہ تمہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں خود حیران ہوں، مگر آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ بادامی باغ کے ایک رئیس کے گھر سے آئی ہیں، بہت بڑا صنعت کار ہے وہ، خواجہ غلام علی، یہ اس کی بیٹی ہے۔ سپاہی کو بھیج کر میں نے اس کا پتہ کروا لیا ہے، مگر یہ آئی کس لیے تھی؟ اس کا نام فوزیہ ہے۔ یہی تو میں نہیں سمجھ سکا۔ بہرحال کھانا تو میں کھا سکتا ہوں۔ ہاں، یہ لے جاؤ اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر کھاؤ۔ راشدی صاحب اگر آ گئے تو تمہارا قصہ ہم کل نمٹا لیں گے۔ اس کی بات سنی انسنی کر کے میں بلو کے ساتھ پھر سے اپنے کمرے میں جا بیٹھا۔ کھانا ہم ساتھ ہی لے گئے تھے۔ جب میں نے وہ بڑے سے دسترخوان میں لپٹے برتن کھولے تو اس میں مجھے 2 بھنے ہوئے مرغ ملے، کچھ پراٹھے بھی اس نے پکا دیے تھے، شیرنی بھی وہاں خاصی تھی، فرنی اس نے خاص طور پر بنائی تھی۔ بلو کو میں نے پانی لانے کے لیے باہر بھیج دیا۔ فرنی پر چاندی کے ورق لگے تھے، اور چاندی کے ورق کے نیچے مجھے اسی رنگ کا کاغذ نظر آ رہا تھا جس کو میں بلو کے سامنے کھول نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا میں نے وہ کاغذ باہر نکال لیا۔ اس میں لکھا تھا، آپ کو جس روز وہ لوگ کچہری لے جائیں گے اسی روز ہمارے آدمی ان کی حراست سے چھڑا لیں گے۔ اگر یہ ممکن نہ ہوا تو آپ ولی احمد سے بات کریں، وہ سخت راشی آدمی ہے۔ ان لفظوں کے نیچے محض
آپ کی بہن جی لکھا تھا۔ خط پڑھ کر میرا تو دماغ ہی الٹ گیا۔ وہ فرید کوٹ کی بہن جی یہاں کیسے آن پہنچی اور اس نے فوزیہ کو کیسے میرے پاس بھیج دیا؟ میں نے فوراً ہی اس رقے کو جیب میں ڈال لیا۔ بلو واپس آ رہا تھا مگر مجھے کسی بات کا ہوش نہیں رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کھانا میں نے کیسے کھایا۔ ہر شے بے ذائقہ ہو گئی تھی۔ میرا ذہن مسلسل اس رقے کی عبارت کو سمجھنے میں مصروف رہا۔ اس بہن جی نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ اس کی رسائی لاہور تک بھی تھی اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ لوگ مجھے گرفتار کر چکے ہیں۔ وہ ایک ایک پل کی خبر رکھتی تھی، مگر وہ تھی کون؟ اسے مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں تھی؟ وہ جن بازوؤں کے حلقے میں پھرتی تھی وہ تو میاں والی تک ہی محدود تھے۔ پھر انہیں یہ کس نے بتا دیا کہ غلام جیلانی پکڑا گیا ہے؟ رقہ بے حد مختصر تھا، صرف آدھا انچ اس کی لمبائی چوڑائی ہوگی۔ رنگ اس کا چاندی کے ورق جیسا ہی تھا جس پر کسی نے خاص قلم سے وہ عبارت لکھ دی تھی۔ مجھے ان لوگوں نے اپنے طور پر خبردار کر دیا تھا کہ جب میں کچہری جاؤں تو چوکس ہو کر بیٹھوں۔ پتہ نہیں وہ کیا کریں گے، مجھے پولیس کی حراست سے کیسے نکالیں گے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حالات کیا سے کیا ہو جائیں، ورنہ بظاہر تو میں اپنی فاتحہ پڑھ ہی چکا تھا۔ میرا کوئی بھی پرسان حال نہیں تھا، ہر قدم پر ذلت ہی ذلت تھی۔ مگر وہ بہن جی کہتی تھی کہ وہ مجھے پولیس کی حراست سے رہائی دلوا دے گی، تو وہ بھی ٹھیک ہی کہتی ہوگی۔ کھانا ختم ہو تو بلو سامان سمیٹ کر باہر نکل گیا۔ دروازہ اس نے اپنے پیچھے بند کر دیا تھا۔ حوالات میں وہ مجھے جان بوجھ کر نہیں رکھتے تھے، انہیں یقین تھا کہ وہاں صورتحال کسی بھی وقت خراب ہو سکتی ہے۔ اگلے دن صبح ہی صبح تھانے میں کوہرام مچ گیا۔ میرے دڑبے کے سامنے کے کمرے میں لیٹے سپاہی بستروں سے ابل کر باہر نکل گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت صبح کے 5 بج رہے تھے، سورج ابھی تک نہیں نکلا تھا۔ میں نے فرش سے اٹھ کر بتی جلائی اور بڑے غور سے ان کی باتیں سننے لگا، مگر کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ عین اسی وقت بلو بھی کہیں سے آنکھیں ملتا ہوا میرے دروازے پر آ گیا۔ تالے کی چابی اسی کے پاس ہوتی تھی۔ اس نے میرا دروازہ کھولا اور بولا، مجھے یقین تھا کہ تم جاگ گئے ہوگے، ادھر تو بڑا اندھیر مچ رہا ہے۔ کسی نے تھانے کے اندر آ کر بدری کو قتل کر دیا ہے، اس کا سر یہاں تک کھلا ہے، کسی نے اسے گولی مار دی ہے۔ اس نے اپنی گدی پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس نے مار دیا اس کو؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اسے ہم نے حوالات میں رکھا تھا، رات وہاں بدری کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ پہرے دار کا کہنا ہے کہ حوالات تک کوئی بھی نہیں گیا، مگر صبح دیکھا تو وہ مردہ پڑا تھا۔ سارے تھانے میں افراتفری مچی ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا بلو، وہی ایک کام کا آدمی تھا، اس سے 100 راز معلوم ہو سکتے تھے۔ لو یہ سگریٹ پیو، تمہارے پاس ختم ہو چکے ہوں گے، یہ پیکٹ ہی رکھ لو۔ اس نے ماچس اور سگریٹ کا ایک ڈبہ مجھے تھما دیا، خود اس نے ایک سلگا لیا اور بولا، تم آرام کرو، کوئی اور بات معلوم ہوئی تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ میں سگریٹ سلگا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کمبل میں نے اپنے گرد لپیٹ لیا تھا، سردی زیادہ ہو گئی تھی۔ اس بدری کے قتل نے مجھے بھی حیران کر دیا تھا۔ کسی نے ڈھلو صاحب کی گمشدگی کا راز ہمارے لیے مسئلہ لا اینجل بنانے کی کوشش کی تھی۔ کوئی ایسے وقت میں حوالات کے دروازے تک پہنچا جب پہرے دار وہاں سے 2 گھڑی کے لیے ادھر ادھر گیا ہوگا۔ بدری کی آواز بھی کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ پستول میرے چپشا جیسا ہوگا جو آواز نہیں دیتا تھا۔ بدری کمبلوں میں لپٹا لپٹایا موت کے منہ میں جا گرا۔ پہرے دار یہ سمجھا ہوگا کہ وہ سو رہا ہے، اسی لیے اس نے رات کو اس کے بارے میں کسی تردد کا اظہار نہیں کیا، مگر صبح جب اس نے کسی ضرورت کے تحت اندر جھانکا ہوگا تو اسے بدری کی لاش ہی دستیاب ہوئی۔ کوئی 8 بجے کے قریب ولی احمد نے مجھے بلوا لیا۔ وہ برآمدے میں میز لگا کر بیٹھا تھا اور راشدی صاحب ابھی تک دورے سے واپس نہیں آئے تھے۔ میں اس کے سامنے پہنچا تو کمبل میں نے اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولا، کچھ سنا تم نے؟ بدری کو کسی نے تھانے کے اندر قتل کر دیا ہے۔ ہاں، مجھے بلو نے صبح ہی بتا دیا تھا، مگر یہ بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی۔ ہم نے پہرے دار کو گرفتار کر لیا ہے، وہ بڑا معتبر سپاہی ہے، ڈیوٹی سے کبھی غافل نہیں ہوتا، مگر وہ کہتا ہے کہ اسے کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ میں کیا عرض کروں ولی احمد صاحب، میں تو خود حیران ہوں۔ کہیں کوئی آدمی بازار میں اسے قتل کر دیتا تو ہم سمجھتے کہ کسی دشمن نے اسے مار دیا ہے، مگر تھانے کے اندر اور وہ بھی حوالات میں، یہ ناممکن ہے۔ مگر یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ بدری ہندو تھا، مگر اس کے گروہ کے اور لوگ کون ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح ڈاکٹر عالیہ کو پکڑیں، وہ شاید بتا سکے کہ ہوا کیا ہے اور بدری کے ساتھی کون تھے اور یہ کن لوگوں کے کہنے پر کام کر رہا تھا۔ ہاں، یہ بات تو صحیح ہے، مگر اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا، اس تک ہم ابھی تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ میرا خیال ہے اس نے بھیس بدل لیا ہوگا، اس کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ تو یہی بتاتی تھیں، مگر وہ کہاں گئیں؟ اب تک تو تم نے ان کا پتہ بھی نہیں بتایا۔ میں نے کہہ تو دیا تھا کہ وہ میرے دوست کے ساتھ بھاگ گئی ہیں، ان بدماشوں کی نیت خراب تھی اور وہ خرابی کے لیے ہی فرار ہو گئے تھے، مگر میں ان کا گاہک نہیں تھا، اسی لیے پیچھے رہ گیا، پر مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ گئے کہاں ہیں۔ میرے ٹخنے میں اس گھڑی درد سوا ہونے لگا۔
صبح کی ٹھنڈک نے اس درد کو پھر سے جگا دیا تھا۔ میں کمرے میں ہوتا تو اس پر کمبل لپیٹ کے رکھتا تھا تاکہ درد نہ جاگے۔ میں نے بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھالا۔ ولی احمد میرے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، بلو، اس کے کمرے میں آیوڈیکس اور سر کے لیے مرہم رکھوا دو۔ جی بہت اچھا چودھری صاحب، ہم آج پھر عالیہ کا پتہ کرتے ہیں۔ جب تک وہ نہیں ملے گی اس رات سے پردہ نہیں اٹھ سکے گا۔ اس کے اور کون کون سے ٹھکانے ہیں؟ اس کی کوٹھی گلبرگ میں تھی اور ایک شفا بار کلینک اس کی ملکیت تھا۔ وہ اب بھی اکثر وہاں جاتی رہتی ہے، مگر ہم کوشش کے باوجود اس سے نہیں مل سکے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں خود وہاں جاؤں گا۔ ہوٹل السعود پر بھی ہم نگاہ رکھیں گے۔ اتنے میں درانی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ وردی پہنے تھا اور چہرے سے بالکل بیمار نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے مجھے ولی احمد کے پاس بیٹھے دیکھ کر غضبناک لہجے میں کہا، کتے کے بچے، تو ابھی تک یہاں صحیح سالم بیٹھا ہے؟ میں تیرا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا ریمانڈ لیا ہے کہ نہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے اسے مجسٹریٹ کے سامنے کل پیش کریں گے۔ ولی احمد نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا، مگر درانی کی نظریں دیکھ کر پھر بولا، دفع کرے درانی صاحب، وہ بس ایک بات ہو گئی تھی، لعنت بھیجیں، غصہ تھوک دیں، یہ بڑے کام کا آدمی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں بدری نام کا کوئی آدمی رات قتل ہو گیا۔ اس کی لاش کہاں ہے؟ وہ ہم نے رپورٹ کے لیے بھیج دی ہے۔ اسی سلسلے میں ایسے بات کر رہا تھا۔ درانی، معاملہ کچھ زیادہ ہی سنگین ہو گیا ہے۔ اس سے میں آج رات خود بات کروں گا۔ سارا قصور اسی کا ہے۔ بدری کو مروانے میں بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ میں دیکھوں گا کہ یہ آج رات مجھ سے کیسے بچ جاتا ہے۔ اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اپنی گردن کی طرف اٹھ گیا، جو اب بالکل معمول کے مطابق نظر آ رہی تھی۔ ولی احمد نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بلو کو اشارہ کر کے اس نے مجھے وہاں سے اٹھا دیا۔ میں ایک بار پھر اپنے دڑبے میں جا گھسا۔ حیرت کی بات یہ کہ اگلے 6 دن میں ان لوگوں نے ایک بار بھی مجھے کمرے سے باہر نہیں آنے دیا۔ بلو مجھے صبح شام کھانا پہنچا دیتا تھا۔ اس کا رویہ بھی بہت حد تک بدل گیا تھا۔ وہ مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ بدری کے قتل نے صورتحال کو بہت زیادہ بدل دیا تھا۔ معاملات کی اصل نوعیت سے مجھے کسی نے آگاہ نہیں کیا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی ذریعے سے کسی بہت بڑے انکشاف کی توقع رکھتے ہیں، مگر وہ راز ان پر ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ اگر وہ مجھے کچہری لے جاتے تو شاید اس خاتون کے رقعے کے مطابق بہن جی کسی نہ کسی طرح مجھے چھڑا لیتی، مگر اس کے بھی تمام ارادوں پر پانی پھر گیا تھا۔ وہ خاتون دوبارہ تھانے نہیں آئی۔ بلو نے مجھے مرہم لا دیے تھے۔ وہ میں اپنے زخموں پر برابر لگاتا رہا، جس سے مجھے بہت سکون ملا۔ میرے زخم مندمل ہو گئے، درد بھی بڑی حد تک ختم ہو چکا تھا، مگر میری تقدیر کا وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ تنہائی نے مجھے خوار کر دیا تھا۔ رہ رہ کر خیال پھانسی کی کوٹری کی طرف نکل جاتا تھا۔ وہ قیامت کے دن جو میں پہلے بھی وہاں گزار چکا تھا، ایک بار پھر میرا مقدر بننے کو تیار تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ راشدی صاحب نے بھی نہیں پوچھا تھا کہ جیلانی کا کیا ہوا۔ وہ بھی مجھے مکمل طور پر فراموش کر بیٹھے تھے، اور ستناجہ صاحب کا یہ عالم تھا کہ وہ بڑے صاحب کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلاتے تھے۔ ان کی صورت اس دوران میں مجھے ایک دفعہ بھی نظر نہیں آئی۔ میں اگرچہ تھانے میں بند تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا ویران ہو چکی ہے۔ باہری دنیا سے میرا رابطہ صرف اتنا رہ گیا تھا کہ صبح شام بلو اپنی منحوس صورت مجھے دکھا جاتا اور ایک جمع دار اپنی تھوتنی لٹکائے اندر آ جاتا۔ اس کی بھی ایک سپاہی دروازے میں کھڑا برابر نگرانی کرتا رہتا تھا۔ اپنے بدن کو روا رکھنے کے لیے میں صبح شام ہلکی پھلکی ورزش کر لیتا تھا، مگر درد نے میرے جسم میں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ پوری طرح ختم ہونے میں نہیں آتا تھا، اور جب میں ورزش کرتا تو بدن میں ٹیسیں اٹھنے لگتی تھیں۔ میں بالکل جام ہو کر رہ جاتا تھا۔ 7ویں دن 2 سپاہی میرے پاس آئے اور مجھے راشدی صاحب کے کمرے میں لے گئے۔ ان کے رویے کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ایک غضبناک کیفیت ان پر طاری تھی۔ درانی اور ولی احمد میز کے گرد ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ کیا حال ہے جوان؟ راشدی صاحب نے میز پر نظریں جما کر کہا۔ وہ مجھے دیکھنے سے گریزا تھے۔ جی اچھا ہوں، اور ابھی تک زندہ ہوں۔ بات یہ ہے کہ ستناجہ صاحب واپس نہیں آئے۔ وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے۔ آج ان کا فون آیا تھا، ہم تمہیں آج ہی جیل بھیج رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے، مگر یہ مقدر کا کھیل ہے۔ میں نے تمہارا اعتراف دیکھا ہے، بہت سی باتیں تم نے صحیح کہی ہیں، مگر ہماری تفتیش کچھ زیادہ ہی خبر دیتی ہے۔ جب تک تمہارے ان جرائم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، وہ پہلی سزا پر عمل نہیں کریں گے۔ تمہاری بچت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تمہیں درانی صاحب نے معاف کر دیا ہے، اگرچہ تم نے ان کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ ولی احمد بھی تم سے بچ نہیں سکا، مگر اس نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ باہر ہماری وین کھڑی ہے، تم اس میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ خدا حافظ۔ راشدی صاحب اب بھی میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ میری تقدیر کا فیصلہ سنا رہے تھے۔ انہیں واقعی افسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے تختہ دار کی طرف بھیج رہے ہیں، مگر وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ صرف ایک ستناجہ صاحب کی وجہ سے وہ رکے ہوئے تھے، ورنہ وہ شاید پہلے یہ فیصلہ سنا دیتے۔ ٹھیک ہے راشدی صاحب، میں آپ سب کا ممنون ہوں۔ میرے دن یہاں بہت اچھے گزرے۔
میں آپ سب سے معافی کا خواستگار ہوں۔ راشدی صاحب نے پہلی بار نگاہ اوپر اٹھائی۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ان کو بھی پشیمانی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ ضبط کر کے بیٹھے رہے۔ اچھا، خدا حافظ، اس کو گاڑی میں بٹھا دے دورانی صاحب، انسپیکٹر بختیار اور مسیح الدین اس کے ساتھ جائیں گے۔ ان کی یہ بات سنتے ہی سپاہیوں نے مجھے کمرے سے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ میں گاڑی میں بیٹھا تو دونوں انسپیکٹر اور 4 سپاہی میرے ارد گرد بیٹھے۔ وہ سب کے سب مسلح تھے اور میری بڑی سی فائل بختیار کے ہاتھ میں تھی۔ میں بالآخر اپنے انجام تک پہنچ رہا تھا۔ بہت انحصار کرتا تھا میں بڑے صاحب پر، مگر وہ بھی میری کوئی مدد نہ کر سکے۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ میں اب ان کے کام کا نہیں رہا۔ وہ مجھ پر زیادہ بوجھ ڈالیں گے تو ان کا اپنا ہی کام خراب ہوگا۔ میری قدر و قیمت ان کی نظروں میں ختم ہو چکی تھی۔ انہیں اور بھی ہزاروں کام تھے۔ کوئی چلی ہوئی گولی کے کارتوس پھر سے بندوق میں نہیں بھرتا۔ ان کے کام آنے کے لیے میرے جیسے سینکڑوں لوگ موجود ہوں گے۔ میری وساطت سے وہ صرف ہادی علی اور رحمت علی سے گلو خلاصی چاہتے تھے۔ وہ دونوں آدمی میں نے ٹھکانے لگا دیے تھے۔ ان کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ میرے سب سے بڑے ہمدرد ڈھلو صاحب خود اس چکر میں پڑ کر ذلیل ہو چکے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ وقت ضرور آئے گا۔ میں اسے روک نہیں سکتا تھا۔ پھانسی کا پھندا میری تقدیر تھا، مگر کاش میں ڈھلو صاحب کے کسی کام آ سکتا۔ گاڑی چاروں طرف سے بند تھی اور میں بندھے ہوئے کتے کی طرح ان کے درمیان بیٹھا تھا۔ گاڑی اب بڑی سڑک تک جا پہنچی تھی۔ میں جیل کے تصور سے ہی لرز اٹھتا تھا۔ اس کے خوف سے عاجز آ کر ہی تو میں نے اتنے سارے سپاہیوں کو تحقیق کر دیا تھا۔ جب بھی میرا ان سے مقابلہ ہوا، میں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر خود کو بچا لیا۔ مجھے اس پھندے کی صورت سے نفرت تھی۔ پھانسی کی کوٹری بار بار میری نظروں میں آ رہی تھی۔ میں پھر اسی قیامت کے سپرد کیا جا رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ میں ان سپاہیوں کا گلا دبا کر وہاں سے نکل جاؤں، مگر ان کی بندوقیں مسلسل مجھ پر تنی ہوئی تھی۔ میں جنبش بھی لیتا تو وہ چونکنے ہو جاتے تھے۔ اچانک گاڑی کا پچھلا پہیہ پنکچر ہو گیا۔ ایک دردناک آواز فضا میں ابھری اور اس کے ٹائر سے ہوا نکل گئی۔ گاڑی چند ہی قدم دور جا کر رک گئی۔ ڈرائیور نے زوردار جھٹکے سے بریک لگایا تھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے بختیار؟ گاڑی کیسے پنکچر ہو گئی؟ انسپیکٹر مسیح الدین نے حیران ہو کر کہا، مگر ان میں سے کوئی بھی گاڑی سے نیچے نہیں اترا۔ وہ اور زیادہ مستعد ہو کر میری نگرانی کرنے لگے۔ ڈرائیور البتہ اپنی سیٹ سے اتر کر نیچے پہیے کو دیکھنے لگا۔ یہ پہیہ بدلنا پڑے گا باجوہ صاحب۔ وہ مسیح الدین سے مخاطب تھا اور صحیح سالم پہیہ شاید اس نے گاڑی کے اندر رکھا تھا۔ وہ اسے اتارنے کے لیے پچھلی طرف آیا تو درانی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر وہاں آن پہنچا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ برابر ہمارا پیچھا کرتا آ رہا تھا۔ اوئے، کیا ہو گیا ہے بھائی؟ صاحب جی، ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، ڈرائیور بولا۔ درانی موٹر سائیکل سے اترا تو گاڑی کے عقبی دروازے کو ڈرائیور نے کھول دیا، مگر جیسے ہی وہ ٹائر نکالنے کے لیے اندر گھسا، درانی نے کھلے دروازے کے اندر جھک کر ایک پلاسٹک کا لفافہ سپاہیوں کی طرف پھینکا۔ مسیح الدین نے اسے پکڑنا چاہا، مگر جیسے اس کا ہاتھ لفافے پر پڑا، وہ زبردست دھماکے سے پھٹ گیا اور اس میں سے اتنا دبیز دھواں نکلنے لگا کہ سب خوفزدہ ہو کر گاڑی کی دیواروں تک سرک گئے، مگر دھواں برابر بڑھ رہا تھا۔ عین اسی وقت گاڑی کے اندر ایک اور دھماکہ ہوا اور وہاں چاروں طرف آگ لگ گئی۔ ہمارے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا۔ ڈرائیور نے گھبرا کر باہر چھلانگ لگائی تو وہ سپاہی بھی اس کے پیچھے کودنے لگے، مگر آگ انہیں راستہ نہیں دیتی تھی۔ انہیں اس طرح افراتفری میں دیکھ کر میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر آگ سے خود کو بچاتے ہوئے ایک دم میں نے گاڑی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ اس وقت تک مسیح الدین اور بختیار بھی نیچے اتر چکے تھے۔ جیسے ہی میں باہر آیا، وہ آگ میں جھلستی گاڑی کو بھول کر پلٹے تو میں نے دیکھا کہ درانی نے پولیس کا بھاری بھرکم ڈنڈا مسیح الدین کے سر پہ دے مارا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بختیار کو جا لیا۔ اتنی جگہ نہیں رہی تھی کہ وہ مجھ پر گولی چلا سکتا، حالانکہ پستول اس نے نکال لیا تھا۔ میں نے بختیار کو گردن سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اس کی رگے احساس کچھ اس طرح مسلی کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھ سکا۔ گاڑی کے اندر افراتفری مچی تھی۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ درانی میرا اتنا بڑا ہمدرد کیسے بن گیا۔ گاڑی کی آگ برابر بڑھ رہی تھی۔ سپاہی ابھی باہر نہیں نکل سکے تھے کہ درانی نے فوراً ہی اس کا عقبی دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی چڑھا دی، مگر سپاہیوں کی تو جان پر بنائی تھی۔ ان میں سے ایک نے فوراً ہی جالی میں سے ہاتھ باہر نکال کر دروازہ کھول لیا اور وہ تیزی سے نیچے اترے۔ ان کی بندوقیں گاڑی میں ہی رہ گئی تھیں، مگر درانی نے انہیں دم نہیں لینے دیا۔ گھما کر اس نے اپنا ڈنڈا ان پر چلا دیا۔ دائیں بائیں کھڑے دونوں سپاہی نیچے گر گئے تو اس نے پھر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر اندر ابھی 4 سپاہی اور موجود تھے اور وہ اتنے جل چکے تھے کہ جب وہ باہر کودے تو وہ خود کو سنبھال نہ سکے۔ درانی نے ان پر بھی ڈنڈا چلا دیا۔ عین اس وقت دور سے ہمیں ایک کار اپنی طرف بڑھتی نظر آئی۔ درانی بولا، اوئے جھاوے، چل نکل جلدی سے یہاں سے، تیرے مامے پھر تجھے پکڑ لیں گے۔ وہ درانی کی نہیں بلکہ آبی کی آواز تھی۔ وہ مجھے موٹر سائیکل کی طرف گھسیٹنے لگا تھا۔ فوراً ہی اس نے انجن اسٹارٹ کیا اور بولا، اپنی جان بچا لے جیلانی، جلدی کر۔ میں جب اس کی آواز پہچان کر فوراً ہی موٹر سائیکل پر بیٹھا تو آبی اسے لے کر وہاں سے ہوا ہو گیا۔
पुलिस की गाड़ी मुसलसल जल रही थी और उसमें से सिपाही पागलों की तरह छलांगे लगा रहे थे। ना उनका दम दुरुस्त था और ना उनके कपड़े, उनमें आग लग चुकी थी। आबी मोटरसाइकिल उड़ाता हुआ बाएं हाथ की सड़क पर निकलता चला गया। ये तू कहाँ से निकल आया बदमाश? मैं तो तेरी फातिहा ही पढ़ चुका था। मैंने पुलिस की गाड़ी से काफ़ी आगे निकल आने के बाद आबी को बाहों में लेते हुए कहा, खामोश बैठा रहे और इस्तग़फ़ार पढ़, खुदा तेरे गुनाह माफ़ करे। उसने मोटरसाइकिल की रफ्तार और ज़्यादा तेज़ कर दी। कोई 15 मिनट में हम 15 मील आगे निकल आए। आबी ने यूं किया कि जब आबादी ख़त्म हुई तो वो दाएं हाथ मुड़ गया। मोटरसाइकिल उसके पास नहीं थी और उसका हौसला उससे भी ज़्यादा नया था।